अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा व लअनु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़याम यौमिद्दीन। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है इल्म सर्फ़ के बारे में, ये इब्तदाई दौरा है जिसमें सर्फ़ की इंतहाई सतही मालूमात आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं और ये इस सिलसिले का दूसरा दर्स है और दूसरी हमारी गुफ्तगू है। लिहाजा आज की गुफ्तगू में हम सबसे पहले फ़ेल की तक़सीमात के बारे में कुछ आपके सामने पेश करेंगे कि फ़ेल की कितनी तक़सीमात हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि कितनी अक़साम हैं। तक़सीमात और अक़साम में बड़ा फ़र्क है। मतलब क्या है कि एक चीज़ को आप किसी एतबार से तक़सीम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप इंसानों को तक़सीम करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए मज़हब के एतबार से, तो आप कहते हैं कि मज़हब के एतबार से इंसान ये बेदीन है या दीनदार है। फिर आप इंसान को तक़सीम करते हैं उसके महल वक़ूअ के एतबार से कि इंसान या मशरक़ी है या मग़रबी है। फिर आप इंसान को तक़सीम करते हैं उसकी रंग के एतबार से और कहते हैं कि इंसान या गोरा है या काला है। फिर आप इंसान को तक़सीम करते हैं उसके मिसाल के तौर पर उसके हुनर और उसके इल्म के एतबार से कि इंसान या जाहिल है या आलिम है। ये जो तक़सीमात आपकी खिदमत में आ रही हैं, ये तक़सीम एक अमल है जिसमें एक एतबार का लिहाज किया जाता है, जिसके एतबार से किसी चीज़ को तक़सीम किया जाता है और इस अमल के नतीजे में जो चीज़ निकल के आती है उसे अक़साम कहते हैं। तो मैंने मिसाल दी आपको कि इंसान या मशरक़ी है या मग़रबी, तो महल वक़ूअ के एतबार से इंसान को तक़सीम करना ये तक़सीम है और मशरक़ी और मग़रबी ये इंसान की अक़साम है। इसी तरीके से फ़ेल की भी चंद तक़सीमात हैं और हर तक़सीमात के नतीजे में कुछ अक़साम वजूद में आती हैं। ज़माने के एतबार से फ़ेल को तक़सीम किया जाता है। तो ज़माने का लिहाज किया जाए तो फ़ेल की तीन किस्में हैं, या फ़ेल माजी है, या फ़ेल मुज़ारे है, या फ़ेल अम्र है। माजी जनाब अली ज़माने माजी पर दलालत करता है। फ़ेल मुज़ारे इसकी दलालत होती है जनाब अली किस पर, आइंदा ज़माने पर या ज़माने हाल पर। और अम्र की दलालत जनाब अली होती है आइंदा ज़माने पर। जब आप किसी से काम तलब करते हैं तो ऑर्डर के बाद आप उससे काम तलब कर रहे होते हैं। फ़ेल माजी की तारीफ़ क्या है? फ़ेल माजी वो फ़ेल है जो किसी काम के गुज़िश्ता ज़माने में वाक़े होने पर दलालत करे। जैसे हमारे पास मिसाल है उर्दू ज़बान में हम कहते हैं कि मैंने दर्स पढ़ा, इसका मतलब है कि पहले पढ़ा। और या मिसाल के तौर पर मैंने छुट्टी की, तातील की, तो ये तातील की माजी में की। तो उर्दू में की का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ तरकीबें आती हैं हमारे पास उर्दू ज़बान में माजी पे दलालत करने की। लेकिन अभी फ़ेलन हमारे पास अरबी में क्या लफ्ज़ है? अरबी में लफ्ज़ है कतबा। कतबा का माना क्या है? उसने लिखा। उससे मुराद यानी वो मुज़क्कर। कतबा उस मुज़क्कर ने लिखा। अगर किसी खातून ने लिखा हो तो अरबी ज़बान में कहते हैं कतबत, एक ता का इजाफा कर देते हैं। लेकिन उर्दू ज़बान में हम यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसने लिखा। अब आप सेंस से समझते हैं, किनायों और इशारों से समझते हैं कि मुज़क्कर की बात हो रही है या मुअन्नस की बात हो रही है। इसी तरीके से अरबी ज़बान का लफ्ज़ है अकला। अकला यानी उसने खाया। अब अगर मुज़क्कर ने खाया तो अकला, अगर मुअन्नस खाने वाली है तो उर्दू ज़बान में हम कहते हैं उसने खाया, लेकिन अरबी में आप कहेंगे अकलत। फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे किस फ़ेल को कहते हैं? वो फ़ेल है जो किसी काम का ज़माना हाल या मुस्तक़बिल में वाक़े होना बताए। देखिए फ़ेल मुस्तक़बिल मुज़ारे ये बता रहा होता है
کہ یہ کام کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کام زمانہ حال میں واقع ہو رہا ہے، کبھی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کام زمانہ آئندہ میں واقع ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے، کبھی حال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی استقبال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس لفظ ہے یکتبو. یکتبو یعنی وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. تو یعنی کیا مطلب، کبھی یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ لکھتا ہے، اور کبھی استعمال ہوتا ہے اس معنی میں کہ وہ لکھے گا. اب اگر جناب علی عربی زبان کا لفظ ہے، یکتبو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ترجمہ آ رہا ہے وہ بھی ہمارا صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اگر یہی کام کسی مؤنث نے انجام دیا ہو تو اب یکتبو نہیں کہتے، اب کہتے ہیں تکتبو، یعنی کہ وہ لکھتی ہے یا لکھے گی. اس کی تفاصیل انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی. فعل امر، فعل امر امر نہیں پڑھیے گا اسے. امر غلط مشہور ہے، غلط عوام ہے، غلط العام نہیں ہے. عوام اس کو غلط پڑھتے ہیں، اس کو پڑھا جائے گا امر. فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے. جب میں آپ سے کہتا ہوں پڑھو تو کہہ ابھی رہا ہوں، لیکن آپ میرے کہنے کے بعد آپ پڑھیں گے نا، تو مطالبہ تو میں آئندہ زمانے میں کر رہا ہوں آپ سے. اسی طریقے سے میں آپ سے کہوں کہ جناب علی بیٹھو، جاؤ، یہاں پر بھی یہی بات ہے. عربی زبان میں بھی فعل امر اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ اکتب، با ساکن پڑھا جائے گا اکتب. اکتب کا مطلب ہے کہ تم لکھو. تم یعنی تم ایک مرد، تو لکھ. جو تھوڑا سا ہمارے یہاں پہ صرف سمجھانے کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اس طرح سے رائج نہیں ہے. کسی کو محترم آدمی کو آپ نے کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں فارمل گفتگو میں؟ تم لکھو، اکتب. اور اگر کسی مؤنث سے کہنا ہو تو بھی ہم اردو زبان میں یہی فریز استعمال کرتے ہیں کہ تم لکھو یا تو لکھ. لیکن عربی زبان میں، عربی میں جب آپ کہنا چاہیں گے لکھو، کسی خاتون سے کہیں گے اکتبی. اب دوسری تقسیم ہے فعل کی عمل کرنے کے اعتبار سے فعل کی اقسام. چونکہ عربی زبان میں ہر کلمہ کے کچھ نہ کچھ تاثیر ہے. کوئی کلمہ اثر کرتا ہے اور کچھ کلمہ اثر کو قبول کرتا ہے، جس کی وجہ سے کلمے کے، عربی زبان کے کلمے میں زیر زبر پیش کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. جیسے ہم کبھی کہتے ہیں زیدن، 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 اللہ، اللہ، اللہی. یہ جو آپ کہتے ہیں یہ حقیقت میں کسی کلمے کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. اس تبدیلی کا نام ہمارے اس علم میں، علوم ادبی میں اسے کہا جاتا ہے عمل. تو وہ جو کلمہ عمل کر رہا ہوتا ہے اسے عامل کہتے ہیں، اور جس پر عمل ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں معمول. فعل بھی اسی طریقے سے ہے. کبھی کبھار فعل عمل کرنے کے اعتبار سے اس معنی میں کہ فعل صرف فاعل کو چاہتا ہے اور اسے متعدی مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جب کبھی فعل فاعل چاہتا ہے اور رفع دیتا ہے، یعنی کہ دو پیش کلمے کے آخر میں لے کے آتا ہے مثال کے طور پر، اور دو زبر لے کر نہیں آتا، مفعول بہ کو نصب نہیں دیتا، دو زبر کو ہم نصب کہتے ہیں، تو اس فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لازم کہتے ہیں. اور اگر وہ فاعل کو رفع بھی دے اور مفعول بہ کو نصب بھی دے، دو زبر بھی لے کر آئے اس کے کلمے کے آخر میں، تو اس فعل کو متعدی کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر مثال ہے فعل لازم کی، ہم نے تعریف لکھ رکھی ہے. فعل لازم وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود ہے. یعنی کیا مطلب؟ چونکہ یہ فعل ہے، عامل ہے، اور صرف فاعل کو رفع دے رہا ہے اور مفعول بہ کو جناب علی خود بخود نصب نہیں دے رہا ہے، تو لہٰذا اس کا اثر فاعل تک محدود ہے اور بے ذات خود مفعول بہ کو نصب نہیں دے سکتا. مفعول بہ وہی سمجھ لے مفعول ہے. انشاءاللہ اس کی تفاصیل آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں راسخ ہوتی چلی جائیں گی. جیسے کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نامہ. نامہ فعل ہے. الطفل، طفل کہتے ہیں بچے کو. نام الطفل، بچہ سو گیا. نامہ نے طفلوں کو رفع دیا ہے، فاعل بنایا ہے، اور اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسے. لہذا نام الطفل یعنی بچہ سو گیا، فعل ماضی ہے نامہ.
اور طفل فاعل ہے اور اس کا اثر مفعول بہ تک نہیں پہنچ پاتا، لہذا نامہ کو ہم کہتے ہیں کہ نامہ فعل لازم ہے۔ اور جناب علی اگر بچی سو جائے تو ہم کہتے ہیں نامت طفلتو، بچی سو گئی، بچہ سو گیا، بچی سو گئی، نامت کا لفظ استعمال کیا جائے گا وہاں پر۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے اور بذات خود مفعول بہ کو نصب دے، یعنی کہ فاعل کو رفع دے، یعنی دو پیش آئیں گے فاعل کے اوپر، اور نصب دے یعنی کیا مطلب ہے؟ مفعول بہ کے اوپر زبر آئے گا یا دو زبر آئیں گے۔ جیسے یہاں پہ مثال ہے قرأ، قرأ کا مطلب ہے پڑھنا، قراءت کرنا۔ قرأ خالد الکتاب، خالد نے کتاب پڑھی، یعنی خالد نے کتاب پڑھی، بالکل واضح۔ آپ دیکھیں یہاں پر قرأ نے دو عمل کیے ہیں، خالد کو رفع دیا ہے جس کے نتیجے میں خالد کے آخر میں دو پیش آ گئے ہیں، الکتابہ اور کتابہ کو نصب دیا ہے جس کے نتیجے میں کتابہ کے آخر میں فتح آ گیا ہے، اور کتابہ یا مفعول بہ ہے تو بذات خود قرأ کتابہ کو کیا دے رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ فعل قرأ فعل متعدی ہو جائے گا۔ خلاصہ کرتے ہیں اس مثال میں جو نامت طفلوں میں نامہ فعل لازم ہے، کیونکہ صرف فاعل کو اس نے رفع دیا ہے، اس کا کوئی مفعول بہ نہیں ہوتا۔ جبکہ یہاں پر آ کے قرأ نے نہ فقط یہ کہ فاعل کو رفع دیا ہے بلکہ مفعول بہ کو خود بخود بذاتی اس نے کیا کیا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت احتیاج کے بغیر، مدد کے بغیر کتابہ کو اس نے نصب دیا ہے، تو فتح آ گیا جس کے نتیجے میں اس کے آخر میں، تو لہٰذا یہ قرأ فعل متعدی ہے۔ اب ہمارے پاس تیسری تقسیم آ رہی ہے فعل کی اس کے فاعل کے ذکر کے اعتبار سے، یعنی کہ فعل کے ساتھ فاعل کا ذکر کیا گیا ہے یا فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل ذکر کیا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا فاعل ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ فعل کی اسناد دے دی جاتی ہے مفعول بہ کی طرف۔ ملاحظہ فرمائیے ان کی تعریفات کو۔ فعل معروف کی تعریف یہ ہے کہ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل مذکور ہو، یعنی ذکر کیا جائے، اور اس کی نسبت اپنے فاعل ہی کی طرف ہو۔ جیسے خلقہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور خلقہ کی نسبت اللہ ہی کی طرف دی گئی ہے، یعنی کہ اللہ نے خلق کیا۔ تو یہاں پر یہ خلقہ فعل کیا بن جائے گا؟ فعل معروف بن جائے گا۔ اس فعل معروف کو فعل معلوم بھی کہتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، معروف کہیں یا معلوم کہیں، چونکہ اس کا فاعل معلوم ہے لہذا اس کو فعل معروف کہتے ہیں، مذکور ہے اس لیے فعل معلوم اور معروف کہا جاتا ہے اسے۔ اور فعل مجہول کی جو تعریف ہے، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو، کلام کے اندر فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو فعل تو ذکر ہوا ہے تو فعل کو اسناد دینی پڑتی ہے، فعل کو جوڑنا پڑتا ہے کسی چیز کی طرف۔ فاعل ہے نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھار فاعل نہیں ہوتا ہے تو فعل کو جوڑ دیتے ہیں مفعول بہ کی طرف، ٹھیک ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ورنہ کسی بھی چیز کی طرف جوڑ دیا جاتا ہے، جیسے مثال بھی آ رہی ہے۔ لہذا دوبارہ تعریف آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو اور جس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف ہو جو عام طور پر مفعول بہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ خلق الانسان، پہلے لفظ تھا خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، اب ہو گیا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا۔ کس نے پیدا کیا یہ عبارت میں ذکر نہیں ہوا، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اب ذکر تو نہیں ہوا ہے، اس کی خلقہ کی جگہ پہ اب ذکر ہو گیا خلقہ، اب خلقہ کا فاعل تو نہیں آ رہا ہے، تو کیا آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے۔ یہ انسان کیا بن گیا ہے؟ یہ حقیقت میں مفعول تھا، خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو خلق کیا۔ ہوا یہ کہ جناب علی اللہ کو ہٹا دیا، ذکر نہیں کیا ہم نے، تو فعل کی صورت بھی تبدیل ہو گئی، تو خلقہ سے ہو گیا خلقہ۔ اب اس کو فاعل تو ہو نہیں سکتا کیونکہ فعل مجہول ہے، لہذا انسان اس کا نائب فاعل بن گیا،
تو اس کو ہم نے رفع دے دیا. خلق الانسان، انسان کو خلق کیا گیا. اب ہمارے پاس چوتھی تقسیم ہے فعل کی، وہ حرف نفی کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہیں. اگر فعل کے ساتھ حرف نفی کو ذکر کیا گیا ہے تو اسے فعل منفی کہتے ہیں، اور اگر ذکر نہ کیا جائے تو اسے فعل مثبت کہا جاتا ہے. جیسے آپ ملاحظہ فرمائیے فعل مثبت کی تعریف. فعل مثبت وہ فعل ہے جس کے شروع میں حرف نفی نہ ہو. حرف نفی کیا ہے؟ کچھ کلمات ہیں عربی زبان میں، جیسے ما ہے، لا ہے، کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کو پڑھائے جائیں گے. ابھی ما و لا کو ذہن میں رکھیے. نصرہ کا معنی یعنی اس نے مدد کی، یہ فعل مثبت ہے، حرف نفی نہیں ہے اس کے شروع میں. ینصرو یعنی وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، حرف نفی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے نصرہ اور ینصرو کیا ہے؟ کون سے فعل ہو گئے؟ فعل مثبت کہلائیں گے. اور فعل منفی وہ فعل جس سے پہلے حرف نفی ہو. ما کتبا اس نے نہیں لکھا، تو چونکہ کتبا کے شروع میں ما آ گیا لہذا کتبا کو کیا کہیں گے؟ فعل منفی کہیں گے. لا یکتبو، اب یکتبو کے شروع میں لا آ گیا ہے تو اب یکتبو کیا کہیں گے؟ فعل منفی کہیں گے. ما کتبا یعنی اس نے نہیں لکھا، لا یکتبو یعنی وہ نہیں لکھتا. دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ لا یکتبو وہ نہیں لکھے گا. ہم پہلے سے آپ کو مضارع کے بارے میں بتاتے چلے آ رہے ہیں. کبھی یہ جناب کس معنی میں ہوتا ہے؟ مضارع کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی حال کے معنی میں ہوتا ہے. لہٰذا لا آنے کے بعد بھی یہی دو معنی رہیں گے. لہٰذا کبھی ہوگا اس کا ترجمہ لا یکتبو کا ترجمہ ہوگا وہ نہیں لکھتا، اور کبھی ترجمہ ہوگا وہ نہیں لکھے گا. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد.